बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउड। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर मोहिउद्दीन। मुलाकात का 5वां शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह हमारी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते आपको किसी न किसी आलिम दीन से मुलाकात कराते हैं। आज जो हस्ती हमारी स्टूडियो के अंदर मौजूद है आप है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान लोन साहब, जो कि असल तुलेल गुरेज़ के रहने वाले हैं। फ़िलहाल जो है सिराजुल उलूम नवा बाज़ार के अंदर फ़िलहाल सदर मुफ्ती बहसत काम करते हैं। आज उन्हीं के साथ हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जो कि आया रोज़ हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर जो बेसुकूनी हम देखते हैं, लोग परेशान नज़र आते हैं, जबकि लोगों के पास हर कोई सहूलियत मैसर होती है, उसके बावजूद ही लोग परेशान नज़र आते हैं। अगरचे ज़ाहिर हमें लोग खुश नज़र आते हैं, लेकिन दिल का हाल अल्लाह ही जानता है। दिल के अंदर बेकरारी होती है, बेसुकूनी होती है। क्या वजह है इस चीज़ की? अगर हमारे पास तमाम आलात मैसर होते हैं, उसके बाद भी हम परेशान क्यों रहते हैं? इसी मौजू पर हम आज गुफ्तगू करेंगे हमारे ख़ास मेहमान मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान लोन साहब से। तो जानने की कोशिश करेंगे इससे कि क्या वजूहात हैं इसके, और इसका सजबाब और असबाब और सजबाब क्या है इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपका हम बहुत ही मशकूर हैं कि जिस तरह आपने अपना वक्त निकाल कर, चूँकि आप बहुत ही अदीबुल फुर्सत शख्स है इस वक्त, तो आपका बहुत ही शुक्रिया हम करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं यहाँ पर जो आजकल के माशरे के अंदर हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, बेसुकूनी है, बेचैनी है, तमाम आलात मैसर हैं, बड़ी गाड़ी भी है, बंगला भी है, बिज़नेस भी है, हर कोई चीज़ हमारे पास मैसर है। उसके बावजूद जिस चीज़ की तलाश में हम रहते हैं वो सुकून है। वो सुकून हमारे पास मैसर क्यों नहीं रहता है? इसकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इंसान उस चीज़ को तलाश ही नहीं करता जिससे एक इंसान को सुकून मैसर हो। बिल्कुल। जब हम मिलकर सब इस कमज़ोरी को दूर करें और उस चीज़ को तलाश करें और उसकी तलाश में निकलें, उसको तलब करें जिससे हमें सुकून मैसर होगा, तो ये कोई बड़ा काम नहीं और कोई मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल। दुनिया में पूरी तारीख़ आप देखें, तारीख़ में ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने सुकून तलाश किया माल में। बिल्कुल। माल इतना इकट्ठा किया तो आखिर में उन्होंने खुद ही कह दिया कि इसमें कोई सुकून नहीं। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कारून की। सही। कुरान ने उसका तज़किरा किया है। मुल्क में और अपने बड़ेपन में और मनसबों में तलाश किया सुकून को, तो आखिर में खुद ही वो तबाह हो गए, दुनिया में नहीं रहे और बेसुकूनी के साथ चले गए। सबसे बड़ी मिसाल इसकी फ़िरौन है। फ़िरौन है कि फ़िरौन आखिर में कुरान करीम उसको बयान करता है कि किस तरह उस दुनिया से वो चला गया इंतहा दर्जे की बेसुकूनी में। सही। सुकून अगर हमें तलाश करना है और सआदत जिसको कहते हैं, सआदत तलाश करनी है और अल्लाह की मकबूलियत को हासिल करना है और सुकून को हासिल करना है, तो हमें बराह रास्त हमें आना पड़ेगा उस किताब की तरफ जो किताब हमें सुकून देगी, जिसको हम कलामुल्लाह किताबुल्लाह कहते हैं। कुरान करीम में अलग अलग मौज़ूआत हैं, अलग अलग उन्वानात हैं। उसमें सुकून के हवाले से जो उन्वान हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अल्लाह उस शख्स को सुकून अता करते हैं जिसके दिल में ईमान होगा। ईमानी एतबार से सुकून का जो अदना दर्जा होगा, कम से कम एक इंसान हमेशा ये जहन में लिए है कि ईमान एक ऐसी नेमत है कि एक इंसान को ईमान ही जन्नत तक पहुंचाएगा। बेशक। ये ईमान लेवल के एतबार से मुमकिन है कमज़ोर हो, हम जैसे लोगों का ईमान। अगर ये ईमान लेवल के एतबार से बहुत ज़्यादा है, लेवल उसकी मजबूत अगर है, तो फिर क्या कहना, फिर तो यकीनन वो जन्नती है और अव्वल फुर्सत में जन्नत में चला जाएगा। लेकिन अगर अदना दर्जा है, कमज़ोर तरीन ईमान है, तब भी ईमान उसको जन्नत तक पहुँचा ही देगा। और ख़ुलासे के तौर पर ये जहन में रखना है कि ईमान एक इंसान को हकीकी इंसान बना देता है। सही। और हकीकत में ये ईमान सबब बनता है सुकून का। कुरान करीम ने कई बातें बयान की हैं कि जिसके बाद इंसान के अंदर सुकून आ ही जाएगा। नंबर 1, पहले तो अल्लाह ताला ने कसम खाकर ये फरमाया कि इंसान ईमान के बगैर खसारे में। सही बात है। जब खसारे का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए बेसुकूनी का शिकार है। ईमान अगर उसके पास है, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान अगर उसके अंदर आएगा, ईमान उसको यकीनन एक हकीकी इंसान बना देगा, अल्लाह का महबूब बंदा बना देगा। और जब अल्लाह का महबूब एक इंसान बनता है तो अल्लाह उसको सुकून नसीब करते हैं। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि इस ईमान को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, आमाल हैं, वो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, आमाल सालिहा व तवासौ बिल हक़, हक़ पर आदमी खुद जमे
دوسروں کو حق کی تلقین کرے، بالکل وتواصوا بالصبر، صبر خود زندگی میں اختیار کرے، دوسروں کو صبر کی تلقین کرے، بے شک زندگی کو معتدل بنانے کی کوشش کرے. اور زندگی ایک انسان کی اس وقت تک معتدل نہیں بنتی ہے جب تک ایمان کے بعد چند چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھے گا. اعتدال زندگی میں آئے گا تو سکون خود ہی آئے گا. بے شک قرآن کریم نے ایک واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ سکون کا ایک بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. صحیح الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا دل جو ہے، دل کے اندر جو اطمینان آئے گا وہ صرف ذکر اللہ سے آئے گا. سبحان اللہ. اب ذکر اللہ کی ایک کافی تشریح ہے، ذکر اللہ کی ایک تفصیل ہے. اللہ اللہ کرنا یہاں سے آغاز ہے، لیکن پوری زندگی کو معتدل بنانا احکام میں، عبادات میں، معاشرت میں، عقائد میں، آداب و اخلاق میں، معاشرت میں جب اعتدال پہ زندگی آ جائے گی تو سکون خود بخود آ جائے آئے گا. گا بے شک. چند چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں جس سے ایک انسان کی زندگی میں سکون طے ہے آنا. نمبر 1، دنیا کو ضرورت کی حد تک کمانے کی کوشش کرے. کرنی ہے بے شک. دنیا مقصود نہیں ہے، دنیا ایک ضرورت ہے. بے شک بس اس کو یوں سمجھے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے اللہ کے حکم پر جب تشریف لے گئے بے شک. تو جہاں رکنا تھا اس سے آگے بڑھے اور پھر واپس تشریف لائے. جب یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت وہ تو مچھلی پہلے ہی نکل گئی تھی. یہ اس سوال کے جواب میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ناشتہ مانگا تھا ٹھیک. تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یوں ہی حضرت یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ناشتہ مانگنے کی سوال کے جواب میں، تو بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ پہلے ناشتہ کریں گے پھر ان کے پاس، بالکل ایسا بالکل نہیں فرمایا. فرمایا کہ چلو سیدھا جہاں سے ہم آئے ہیں اسی راستے سے واپس وہاں پہنچے. ناشتہ چھوڑ دیا، کوئی کھانے پینے کی چیز طلب نہیں کی، سیدھا خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے کو ترک چھوڑ دیا اور مقصد کی طرف چلے گئے. یعنی ایک تو یہ ذہن میں بٹھانا ہے آخرت کو مزانے کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی کے لیے چند چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور چند گناہوں کو ترک کرنا ہے. اسی میں سکون بھی آ جائے گا. اس میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی طرف سے جو احکامات دیے ہیں امت کو، بالکل اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ کرنے ہیں، اس کو زندگی میں اپنانا ہے. بالکل بہترین ذریعہ ہے سکون کا حاصل کرنے کا. نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی بالکل اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً ایک آدمی کو سکون مل جائے بے گا. شک. نماز میں سکون ہے. قرآن کہتا ہے ذکر میں سکون ہے اور نماز سب سے بڑا ذکر ہے. بالکل نماز میں ایک بندہ اور اللہ. اسی لیے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ حدیث میں، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک شخص الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. بے شک. تو حمیدنی عبدی. تو ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز میں جب پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین تو غیبی طور پر آواز آتی تھی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. وہ سنتے تھے اس کو، حمیدنی عبدی، تو میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر آگے پڑھتے تھے وہ الرحمن الرحیم. تو سکون بے شک. نماز میں سکون ہے. نماز اللہ کا بڑا ذکر ہے. بالکل اللہ کی طرف سے حکم ہے روزے رکھو. روزے رکھنا ہے. جب حقیقت میں عبادت سمجھ کر اس حکم کو انجام دیں گے بالکل سکون آ ہی جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، اسی طرح رمضان کی ادائیگی، روزوں کی ادائیگی، حج کی ادائیگی اور اس کے آس پاس جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ واجبات اور فرائض کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں دین میں شامل ہیں، ان تمام کو جب زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو سکون طے ہے آنا. اس کی سکون آ ہی جائے گا. بالکل. تو جو بھی چیزیں ہیں کرنے کی وہ ہمیں کرنی ہے زندگی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں چھوڑنی ہے. بالکل. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کریم نے ایک گناہ کا تذکرہ کیا جس سے ایک انسان میں بے سکونی آتی ہے، وہ ہے غیبت. بے شک. قرآن کریم کہتے ہیں ہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں. مت کرو. بے شک. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا ایک انسان، اللہ کہتے ہیں کیا تم پسند کرو گے کہ مردار بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ اللہ خود فرماتے ہیں ایسا پسند نہیں کر سکتے تم.
گویا کہ ایک اشارہ، ایک مثال دے دی، بالکل ایک بات وضاحتاً یہ فرما دی بالکل کہ غیبت کرنا اس کا مطلب ہے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. بالکل. یہ کون پسند کرے گا؟ یہ تو بہت اب غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کشمیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ بشستی منائی مسمچ، ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں. بالکل اس کو کہتے ہیں ہم تو صحیح بات بولتے ہیں، اسی کا نام تو غیبت ہے. بالکل بالکل. کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک خاتون کے متعلق ایک جملہ استعمال فرمایا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے. اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غیبت ہے. بالکل. اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اگر اس جملے کو کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ زہر آلود ہو جائے گا. تو غیبت کو ترک کرنا یہ سکون کی انشاءاللہ علامت ہوگی، سکون کے لیے ایک ذریعہ بنے گا. نمبر 2، جھوٹ انتہائی خطرناک چیز، بالکل جو کہ ہمارے معاشرے کا عام ہو چکا ہے. بالکل اس وقت عام ہو گیا ہے. اگر ایک انسان یہ طے کرتا ہے جھوٹ چھوڑ دینا ہے بالکل تو انشاءاللہ سکون آتا ہی رہے گا. بے شک. جھوٹ کتنی بڑی بیماری ہے. ایک شخص آتے ہیں حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ 3 گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں. یہ ایک شخص کہتا ہے صحیح. مگر میں تینوں میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں. اچھا. تینوں نہیں چھوڑ سکتا. بالکل. نبی علیہ السلام نے بغیر کسی تعمل کے تاخیر کے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اللہ اکبر. اب عام آدمی تو یہ تصور کرے گا کہ شراب تو بڑا گناہ ہے اور زنا تو بڑا گناہ اور حقیقتاً ہے، بڑی برائی بھی ہے، ام الخبائث جس کو بولا گیا ہے. یقیناً. تو لیکن یوں ہی وہ شخص گیا حضور علیہ السلام کا یہ سن کر، اس کو موقع مل گیا زنا کا، اس نے فوراً خیال کی آیا میں کیسے حضور کو کہوں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے جبکہ یہ تو گندا عمل ہے. بالکل. اور اگر کر کے بولوں کہ میں نے نہیں کیا تو وہ جھوٹ ہے. میں نے تو وعدہ کیا حضور سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو زنا بھی چھوڑ دیا. یہی سوچ کر شراب بھی چھوڑ دی. تو اس طرح شراب بھی چھوٹ گئی اور زنا بھی چھوٹ گیا اور بڑے بڑے گناہوں سے وہ پاک رہا، صرف جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے. گویا کہ جھوٹ اگر ایک انسان چھوڑ دیتا ہے تو جھوٹ چھوڑنا یہ سبب بنے گا، یہ ایک علامت ہوگی اس کی کہ اللہ آپ کے دل میں، ہمارے دلوں میں سکون کو پیدا کرے گا. مفتی صاحب یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گا. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، آج کل کے دور کے جو ہماری نئی جنریشن ہے، سکون کے تلاش کے اندر وہ بہت سارے ڈرگز استعمال کرتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. تو ان جوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا جو جن کے پاس ہر کوئی دنیا کی نعمت میسر ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی ان کی زندگی کے اندر، دلوں کے اندر سکون نہیں رہتا؟ چونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے بولا ہمیں کام کرنے جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اور ان کاموں کو چھوڑنا ہے جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. تو ان جوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا جو سکون کے لیے مختلف نشیلی ادویات استعمال کرتے ہیں؟ بالکل. اس معاملے میں میرا ذاتی پیغام کیا بلکہ اللہ کا حکم اور اللہ کا جو حکم ہے قرآن میں موجود، اسی کو میں رکھتا ہوں سامنے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں وضاحتاً حرام کر دی ہیں. ایک انسان اگر یہ طے کر لے کہ مجھے حرام چیزوں سے بچنا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں انسان اپنے لیے استعمال کرے تو یقیناً اس کا جسم بھی محفوظ رہے گا اور اس کے باطن پر اس حلال چیز کا اثر پڑے گا، سکون آ ہی جائے گا. صحیح بات. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مردار کو حرام کیا، بالکل، سور کو حرام رکھا ہے، شراب کو حرام کیا ہے. بالکل. نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا. اور شراب کی ایک تاریخ ہے پیچھے سے کہ شراب پینے کی وجہ سے کتنے بڑے نقصانات ہوا کرتے تھے، اور اس کے لیے باضابطہ قرآن کریم میں کئی آیات نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وضاحتاً حکم دیا آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ہمیشہ کے لیے یہ جو ہے شراب حرام ہے. شراب کی طرح جو بھی چیز ہو سکتی ہے، جو بھی نشہ ہوگا شراب کی طرح، وہ تمام جو ہیں نشہ آور اشیاء جو ہے حرام ہیں، چاہے وہ لیکوڈ ہوں، چاہے وہ جامد ہوں، چاہے کوئی کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. ایک بحیثیت انسان ہی، مسلمان تو ہے ہی، بحیثیت انسان ایک یہ سوچے کہ ڈرگز میں مبتلا ہونے کے بعد، کسی نشہ اور چیز کو استعمال کرنے کے بعد وہ کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوتا ہے. ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے نقصان میں چلا گیا، اس کی صحت متاثر، اس کا ایمان متاثر، اس کی عقل متاثر، اس کی جان متاثر، ساتھ میں وہ دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. سامنے سے کوئی گزرے تو اس کو گالیاں اور کسی پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 10 قسم کے مسائلوں میں ایک بڑا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے کہ طلاقیں ہوئی، اور اس میں نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے. اگر نشے سے بچ جاتا یہ انسان، اگر یہ جوان خود کو بچاتا، شادی شدہ ہے تو کبھی طلاق واقع نہیں ہوتی، طلاق سے معاشرہ محفوظ رہتا. تو گویا کہ شراب اور اس کا ذریعہ بن چکا ہے، اس کا ذریعہ بنتا ہے، اور 10 قسم کی خرابیوں کا سبب شراب ہی ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں. تو یہاں پر سکون کی چونکہ بات چل رہی ہے، تو سکون حاصل کرنے کے لیے دراصل دین میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ.
اور ایک تو یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے، اور آخر میں یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ ایسے بچے جو ڈرگس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور سکون کے خاطر وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان کے قریب جائیں، ان کو محبت دیں، ان سے پیار کریں اور مثبت ذہن لے کر ان پر کام کریں، بالکل، اور ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے وہ اس چیز کو لے لیں جس سے ان کو ہمیشہ کے لیے سکون ہوگا۔ بے شک، مثبت ذہن ایک بڑی چیز، معاشرے میں مثبت ذہن کام کرتا ہے، بالکل صحیح بات، منفی ذہن کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اور ہم منفی ذہن سے کام کرتے ہیں اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ بالکل، تو اثر کوئی نہیں ہوتا۔ مثبت ذہن قرآن نے سکھایا، مثبت نظریہ قرآن نے دیا، مثبت نظریہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک مثال پر بات ختم کرتا ہوں، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ملک الجبال آیا فرشتہ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، طائف والوں نے تو بہت زیادہ ستایا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر ڈالو، ختم کر ڈالو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں یہ پہلے سے تھا کہ یہ تو اختیار ہے، بالکل کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا، بالکل اختیار ہے اللہ تعالیٰ جو اسی لیے تو اللہ فرشتہ حضور سے اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اختیاری معاملہ ہے، تو میری یہ اللہ سے دعا ہے کہ ان کو برباد نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر، ان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، ان کو تباہ نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، امید ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ ایمان میں آ جائے گی۔ بالکل، وہ جو حضور علیہ السلام نے مثبت ایک ذہن دے دی، بلکہ میں نے کتاب میں یہ بھی پڑھا ایک موقع پر کہ ایک بزرگ کشتی میں سوار تھے تو ہوا کے ذریعے ان کی ٹوپی گر گئی، چھوٹے بچوں نے ان کے سر پر مارنا شروع کیا، بچے ہوتے ہیں، اس پر تو مشکل نہیں ہوا، اس بزرگ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بالکل، لیکن جب بڑوں نے ہنسنا شروع کیا اللہ تو اس پر اس بزرگ کو تکلیف ہوئی۔ تو ایک بڑے بزرگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو القا کیا، تو وہی تو پیغمبروں کو آتی ہے اور بزرگوں کے لیے القا کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ دعا کرو ان کی کشتی کو ہی میں غرق کر ڈالوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ تیرا اختیار ہے، غرق کرنے کی دعا بھی کروں میں اور بچانے کی بھی، اختیاری مسئلہ ہے، حکم تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا یا اللہ ان کی کشتی کو غرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کشتی کو نہیں پلٹنا ہے بلکہ ان کے دلوں کو پلٹ دیجیے۔ تو وہ مثبت سوچ پوری زندگی گزری، جتنے بھی اس میں لوگ تھے، لکھنے والے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ولایت کے مقام کو پہنچ چکے تھے۔ تو مثبت ذہن کام کرے گا، اگر سکون لانا ہے تو مثبت ذہن سے کام کرنا ہے، ڈرگز سے بچانا ہے امت کو، انسانوں کو، تو مثبت ذہن سے کام کرنا ہے، اپنے کام میں ترقی آپ چاہتے ہیں تو مثبت ذہن سے کام کرنا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ اور ہم مل کر دین کے اندر مکمل طور پر داخل نہ ہو جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، جب جا کر اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو ہم کچھ کر سکیں گے، ورنہ منفی ذہن لے کر جنہوں نے بھی کام کیا ہے وہ آخر میں نقصان سے دوچار ہو گئے ہیں۔ شکریہ مفتی صاحب۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے خاص مہمان مفتی محمد سلطان لون صاحب، جنہوں نے بہت ہی مدلل الفاظ کے ساتھ اب تک کی بات پہنچائی کہ کس طرح جو ہم اپنا زندگی کے اندر سکون حاصل کر سکتے۔ تو ایک ہی بات پر میں ختم کرنا چاہوں گا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ٹائم کسی اور مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بارش ہو یا برف، آندھی ہو یا طوفان، اب پاور بیک اپ کے لیے نہیں ہونا پریشان۔ حنیف موٹرز کے پاس آئے ہیں ایلی میکس پاور بیک اپ جنریٹرز۔ خریدنے کے لیے وزٹ کریں حنیف موٹرز، ایم اے روڈ، سری نگر، یا ڈائل کریں 6006750045 یا 9419011444۔